इश्क बद्दुआ किस्त नंबर 59 एंड 60। हादिया मुगल। तस्वीरों को स्वैप करते हुए इसके हाथ कांप रहे थे। वो मुंतहा और हाशिर के निकाह की तस्वीरें थी। 5 साल शादीशुदा ज़िंदगी में पहली मर्तबा था जब गज़ान की आंखों में हल्की सी नमी उभरी थी। 5 साल में ये पहली मर्तबा था कि गज़ान को मुंतहा की जानिब से ऐसा गहरा ज़ख्म मिला था जो इसके दिल को कई टुकड़ों में तकसीम कर गया था। 5 साल ज़िंदगी का बना बनाया एतबार पल भर में चकनाचूर हुआ था। गज़ान के हाथों ने मोबाइल को मज़ीद थामने की इजाज़त नहीं दी थी। हमदान शातराना मुस्कुराहट चेहरे पर छुपाए गज़ान को ही देख रहा था। तो तुम्हें तुम्हारी तस्वीरें कहाँ से मिली? लबों को मीच कर बालों को मुट्ठियों में झकड़े अलग सी कैफियत में इसने हमदान से इस्तिफादा किया। भाई, ये मुंतहा की कज़न शाइना ने मुझे सेंड की थी। इनका निकाह छोटी उम्र में हो चुका था। भाई, 3 साल पहले मैं यही हकीकत आपको बताने वाला था जिसे आपने सुने बगैर मुझे घर से निकाल दिया। भाभी झूठी और धोखेबाज है। इस दिन भी उन्होंने ड्रामा किया था। झूठ का गहरा वार इसने गज़ान के दिमाग पर किया था। शट अप हमदान, मुंतहा के बारे में कुछ बोलने से पहले सोच लेना। और वो मेरी बीवी है। मैं इस बात की तुम्हें कतई इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मेरी बीवी के लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल करो। हमदान को वॉर्न किए वो इसके कमरे से निकल कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। यह चंद कदम का फासला गज़ान को एक पुलिसरात की मानद लग रहा था। मुंतहा ने झूठ, धोखा, फरेब नहीं झूठी नहीं हो सकती। दिल अब भी इसके खिलाफ गवाही नहीं दे रहा था। दिल अब भी इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तस्वीरें इस सच्चाई का काला धब्बा लगा रही थी। गज़ान के हवास इस वक्त झुंझुना चुके थे। माथे पर तेवरियां लिए वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ा और धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खोला। मुंतहा, वो जो ड्रेसिंग के आगे बैठी अपने सिंगार को आखिरी टच दे रही थी, अचानक सख्त ऊंची दहशत भरी आवाज़ से अपनी जगह से उछली थी। इतना बड़ा धोखा! धाड़ से दरवाज़ा खोले वो अंदर आया था और आते ही इससे सख्ती से इस्तिफादा किया। वो जो हमेशा इसे बीवी कहता था, मुंतहा नाम सुनकर वो सहमी थी। जानती थी गुस्सा और नाराज़गी में ही वो इसे इसके नाम से पुकारता था। यकीनन आज भी कुछ गलत हुआ था। इतनी बड़ी हकीकत आपने मुझसे छुपाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुमताज़ सुल्तान। क्या हुआ गज़ान, सब ठीक तो है? बौखलाते हुए इसने मुकाबिल से पूछा था। क्या हुआ, बल्कि ये पूछें क्या नहीं हुआ। गुस्से से दोबारा वो धाड़ा था। आप पहले से शादीशुदा थीं, किसी के निकाह में थी, इतनी बड़ी हकीकत छुपाई मुझसे? बोलें। वो जो इसे सरप्राइज़ देने के चक्कर में थी, आज ज़िंदगी इसे सरप्राइज़ देने वाली थी। मुंतहा का खून खुश्क हुआ। जिस हकीकत को पिछले 4 सालों से वो खुद से छुपाती आई थी, जिस हकीकत को इसने दिल के कोने में कफल डाले दफन किया था, आज भयानक रूप धारे इसके सामने आई थी। अपनी ज़िंदगी इसे ख़त्म होती महसूस हुई थी। एक नज़र बेड पर लेटे अपने मताओ जहाँ पर डाली, जो इन सब से बेनियाज गहरी नींद के मज़े ले रहा था। मुंतहा, बोले, जवाब दें। दोनों बाजू झंझोड़े इसने लहू रंग आंखें मुंतहा की आंखों में गाड़ी थीं। नज़रें मिलाने के आज वो काबिल नहीं रही थी। नहीं गज़ान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको गलत फहमी। झूठ मत बोलना मुंतहा, जानती हैं नफ़रत है मुझे झूठ से। 4 सालों में आप ये नहीं जान पाई। बताएं मुंतहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी इसी वक्त तलाक दे दूंगा। सच बोलें मुंतहा। मुकाबिल के मुंह से निकला ये मनहूस लफ्ज़ से 4 साल ज़िंदगी के 4 साल पीछे इस अजियत भरे लम्हे में ले गया था जब वो मौत को हाथ लगाकर ज़िंदगी की तरफ लौटी थी। नहीं गज़ान, ये मत बोले। गज़ान, मैं मर जाऊंगी। बिना इसकी बात पर तवज्जो दिए इसने अलग ही राह लापा था और बेसाख्ता इसका हाथ थामा था। मुझे जवाब दे मुंतहा, मेरा फ़ैसला आपके जवाब का मुंतज़िर है। गज़ान, सुने प्लीज़, मेरी बात सुने। तलाक नहीं। भारी सिसकी भरी आवाज़ से इसने इस जालिम को पुकारा था। मुंतहा, हाँ या ना, मैं जवाब दे। गज़ान, मेरी बात तो सुने। मुंतहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा? हाँ या ना? एक धाड़ के साथ अपनी बात दोहराई थी। जान करनी का लम्हा क्या होता है, आज मुंतहा को दूसरी मर्तबा महसूस हुआ था। इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला इसकी हाँ या ना के मुंतज़िर था। भारी होते सर को इसने असाबत में हिलाया था। आंखें सख्ती से मीच गई थी। पलकों की बाढ़ से आंसू तेज़ी से निकले थे। तकलीफ़, अजियत इसके रग पे सरायत कर गई थी। अचानक अपने गाल से अपना जलता हुआ महसूस हुआ था। गज़ान के भारी हाथ ने इसके मुंह पर निशान छोड़ा था। गज़ान का जायका, खून का जायका मुंह में घुला था और लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरी थी। बिना कुछ बोले वो कमरे से निकलता चला गया था। मुंतहा की आंखें हैरत से फटी। पहला मौका था गज़ान सिद्दीकी, औरत को इज़्ज़त का दर्जा देने वाला शख्स, अपनी बीवी पर हाथ उठा गया था। इतनी अपनी तकलीफ़ नज़रअंदाज किए वो तेज़ी से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी और बाहर गज़ान के पीछे भागी। गज़ान, रुकें, मेरी बात सुने। देखें, आप हकीकत नहीं जानते। इसके पीछे भागती वो मुसलसल फरियाद कर रही थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे बिना सुने बाहर की जानिब बढ़ गया था। यह पहला मौका था जो गज़ान ने मुंतहा को इस हद तक तकलीफ़ दे दी थी।
ہال کے دروازے کے قریب اس کے قدم تھم چکے تھے، بیٹھ جا کر وہ اپنی عزت کا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ غزان ایک مرتبہ تو سن لیں، روتے ہوئے بے ساختہ دروازے کا سہارا لیا اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیسا لگا بھابھی جی میرا سرپرائز؟ اپنے پیچھے منحوس آواز سنتے ہی ضبط کی لالی چہرے پر پھیلی تھی، ہتھیلی سے آنسو پونچھے وہ اٹھی تھی اور اس کے قریب سے گزرتی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے ہمدان کا بھاری کہکہ سنائی دیا تھا۔ تھکے قدموں سے چلتی وہ اندر آئی۔ حواس اس وقت منجمد تھے، سائیں سائیں کرتے دماغ اس کے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ آج ممتاز سلطان کو صحیح معنوں میں زندگی ہاتھوں سے پھسلتی محسوس ہوئی۔ گال کا درد اتنا نہیں تھا جتنا درد دل کا بڑھ چکا تھا۔ ابھان اب بھی گہری نیند میں تھا، ماں پر گزری قیامت کا اسے علم بھی نہیں تھا۔ اجنبیت سے بھرپور آنکھوں سے اس نے کمرے کو دیکھا، یکلخت اسے لگا وہ کسی جنگل بیابان میں آج اکیلی شیطانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ ضبط کا پیمانہ چھلکا، منہ سے پھر بھی کچھ نہ نکلا، لیکن آنکھ سے آنسو قطار در قطار ایسے بہے تھے کہ منتہا کو ان پر بند باندھنا مشکل لگا تھا۔ منتہا کی دنیا لٹ چکی تھی، غزان بنا سنے جا چکا تھا۔ غزان منہ سے سرگوشی کی طرح نکلتا غزان کا نام دیواروں سے ٹکرا کر مدھم ہو گیا تھا۔ 6 سال پہلے بھی یہ تکلیف منتہا نے جھیلی تھی۔ اس وقت اسے لگا تھا یہ تکلیف کی آخری حد ہے، لیکن اندازہ نہیں تھا وہ تکلیف کی پہلی حد تھی جو کہ کسی کی بے اعتباری کی بدولت ملی تھی، جو بے اتنائی کی صورت میں ملی۔ اس تکلیف میں نفرت، الزامات تھے۔ وہ تکلف منتہا سلطان برداشت کر چکی تھی، لیکن آج جو منتہا سلطان کو زخم ملا تھا وہ منتہا سلطان کی روح کو خون آلود کر گیا تھا۔ اپنی خالی ویران روح بھی اسے خون سے بھری لگ رہی تھی، کیونکہ اس میں محبت کے بعد دی گئی تکلیف شامل تھی۔ یہ تکلیف درد زخم ایسا تھا کہ منتہا کے حواس بھی تباہ کر گیا۔ اسے یہ سمجھ بوجھ نہیں رہی تھی کہ وہ روئے، چیخے چلائے یا پھر زندگی سے ناطہ توڑ جائے۔ ابھان کے قریب آئے، اس نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے لمس کو محسوس کیا۔ اب منتہا کی ہڈ ٹوٹی تھی۔ ابھان کے قریب بیڈ کی پیندی کو تھامے وہ اونچی سسکیاں لیتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آج منتہا سلطان چیخی چلائی نہیں تھی، آج منتہا کی سسکیاں آہیں منتہا سلطان کا غم منا رہی تھی۔ روتے ہوئے چیخنا چلانا عام ہے، لیکن سسکیاں اس وقت ابھرتی ہیں جب دل درد سے پھٹنے والا ہو جائے، کوئی اپنا جان نکال جائے۔ موت کی آخری گھڑی میں جو چیز سب سے پہلے ابھرتی ہے وہ ایک سسکی ہی ہوتی ہے۔ آج منتہا کو موت ہی تو اپنے سامنے محسوس ہو رہی تھی۔ منتہا کا دل چاہ کہ سامنے کھڑی موت کا ہاتھ تھام کر زندگی سے ناطہ توڑ لے۔ غزان نہیں، غزان ایسے نہیں کرنا، میرے ساتھ مجھ سے ناطہ مت توڑنا۔ غزان میں اب مر جاؤں گی۔ غزان میں مر ہی چکی تھی، لیکن آپ کی محبت نے مجھے زندہ کیا۔ غزان نہیں، واپس آ جائیں۔ بلک بلک کر روتی وہ غزان کو پکار رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے سجا سنورا روپ اب ایک بیوہ کا سا روپ دھار گیا تھا۔ غزان میں آپ کو سچ بتا دوں گی، غزان آ جائیں، میں آپ سب سچ بتا دوں گی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر اس نے غزان کا نمبر ڈائل کیا جو پاور آف بتا رہا تھا۔ منتہا کا ضبط ٹوٹا تھا، غزان ستم ڈھا گیا تھا، اس حد تک بے رخی برتی تھی کہ موبائل ہی پاور آگ کر گیا تھا۔ منتہا کے ایک میسج کو بھی کبھی اگنور نہ کرنے والا آج منتہا کو حد درجے اگنور کر چکا تھا۔ ابھان اپنے بابا کو کہیں آ جائیں۔ ابھان اٹھو میرا بچہ، دیکھو آپ کے ڈیڈو آپ کی دیدی کو چھوڑ کر چلے گئے، انہیں بلاؤ۔ ابھان کو جھنجھوڑتی وہ جنونی ہوئی۔ اس کے جھنجھوڑنے پر ابھان یکدم ڈر کر اٹھا۔ ماں کو روتا دیکھ کر ابھان بھی رونا سٹارٹ کر چکا تھا۔ ابھان ڈیڈا کو لے آؤ، آپ کی دیدی مر جائے گی، بلاؤ اپنے ڈیڈا کو۔ ابھان کو باہوں میں جھکڑے اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، دیدی ڈیڈا تاں ہیں، آپ بلاؤ نا انہیں، تال ترو، وہ آ جائیں گے۔ آپ گندے بچوں کی طرح روتی رہی ہیں۔ منتہا کے ہاتھ میں دبے موبائل کی طرف اشارہ کیا اس نے۔ منتہا کو کہا، ابھان وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ابھان آپ کے ڈیڈو۔ یکدم دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا، یکدم منتہا اٹھی۔ غزان منہ سے غزان کا نام نکلا، لیکن پیچھے مڑتے اس کی زبان تالو سے لگی۔ پیچھے غزان نہیں، ہمدان موجود تھا، جس کا چہرہ کافی حد تک سپاٹ تھا۔ آج ابھان دادو بلا رہی ہیں، جاؤ بھاگو جلدی سے، آپ کی ساری چاکلیٹس وہ لے رہی ہیں۔ منتہا کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ اس نے ابھان کو ہاتھ تھاما اور تیزی سے کھڑی ہوئی۔ تو تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کیا اب بھی سکون نہیں ملا تمہیں؟ یکدم وہ بھاری آواز میں چیخی تھی، بھابھی ابھان کو ماما بلا رہی ہیں، اسے جانے دیں۔ آگے بڑھ کر اس نے منتہا کا ہاتھ سختی سے تھاما، ابھان کا ہاتھ آزاد کروایا۔ منتہا کا ہاتھ اس نے اتنی زور سے تھاما تھا کہ اسے یکدم لگا اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ ابھان نہیں، ادھر آؤ ابھان، منتہا یکدم چیخی، لیکن شاید ابھان بھی منتہا کی چیخ سے گھبرا گیا تھا۔ ننھے قدم اٹھاتا وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ ابھان
منتہا نے کلائی پر زور دے کر ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن ہمدان نے گویا آج ساری سختی منتہا کی کلائی پر آزمانی تھی۔ ایک جھٹکا دے کر اس نے منتہا کو سیدھا کیا۔ چھوڑو گھٹیا انسان، میں منہ توڑ دوں گی تمہارا، چھوڑو۔ منتہا کی چیخو پکار پر ہمدان کے چہرے پر مزید تیش ابھرا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اتنے سال میں نے تمہیں آزاد چھوڑنے کے لیے نہیں گزارے، تمہیں تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ ساری زندگی موت کے لیے تڑپو گی۔ دانت پیس کر کہتا وہ منتہا کے ہوش اڑا گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ کلائی کو جھکڑے اس نے منتہا کا آگے کی جانب گھسیٹا۔ منتہا دوبارہ چیخی تھی۔ یکدم ہمدان نے سفید رومال اس کے منہ پر رکھا اور اسے اپنی باہوں کا سہارا دیا۔ منتہا کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ بھائی، منتہا بھابھی پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں تھیں۔ بھائی، انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ آوازیں تھی کہ تیز دھار آرے جو غزان کا دل کاٹ رہے تھے۔ منتہا کی 5 سالہ زندگی گزاری تھی اور ان 5 سالوں میں اس نے ایک مرتبہ بھی حقیقت بتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سمجھداری، متانیت اور بردباری کی اعلیٰ مثال غزان صدیقی آج عجیب دوراہے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ غزان کے لیے یہ ایک دھچکا ہی تھا تو تھا، اس کی بیوی ہی اس کی اعتبار کے قابل نہ سمجھے۔ دل چاہا کہ خود کو فنا کر دے۔ اتنی محبت، عزت، اعتبار کے باوجود منتہا نے اسے یہ صلہ دیا کہ بدلے میں اس نے غزان کے ہاتھ میں بے اعتباری تھما دی تھی۔ غصے سے زیادہ غزان کو دکھ تھا کہ منتہا کے لیے اس کی محبت بے معنی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ غصہ ہوتا تو وقتی طور پر، لیکن یہاں تو ایک روگ تھا، ایسا روگ جو اپنی ہی متاع و جاں دھوکے کی صورت میں اسے فراہم کر گئی تھی۔ ساکت کھڑا وہ سامنے موجود سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ اگر منتہا چیخی چلائی نہیں تھی تو چیخا چلایا غزان بھی نہیں تھا۔ چیخنا چلانا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ سکوت کو مانند وہ بس ایک نقطے پر جم چکا تھا۔ منتہا سلطان اس کو دھوکہ دے چکی ہے۔ منتہا سلطان اس کی محبت کو ایک فالتو شے سمجھ کر اپنے پاس سنبھالتی گئی۔ ان 5 سالوں میں اس نے منتہا کو ہر طرح کا اعتبار دیا تھا، غرض ہر طرح کا۔ تو پھر منتہا سلطان اتنی بے اعتبار کیوں بنی؟ یہ ایک سوال تھا جو غزان کو الجھا رہا تھا۔ ایسے ہزاروں سوال غزان صدیقی کی الجھن بڑھانے والے تھے۔ یکدم غزان کا دھیان اپنے ہاتھ پر گیا جس میں اب بھی ہلکی ہلکی سنسناہٹ تھی۔ غزان کا ہاتھ اٹھانا آج عمل کا رد عمل تھا۔ اس وقت دھچکا ہی غزان کو ایسا لگا تھا اس کا ہاتھ اٹھنا فطری عمل تھا، لیکن اس فطری عمل کا غزان کو اس وقت شدید پچھتاوا ہوا۔ یہ سوچ یکدم ذہن میں آئی کہ کم سے کم اسے منتہا پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کے ہاتھ میں اگر اب تک سنسناہٹ تھی تو نہ جانے منتہا کے چہرے پر کیا حال ہوا ہوگا۔ اپنی متاع جاں کو کبھی پھول کی چھڑی سے نہ چھونے والا آج منہ پر گہرا نشان دے آیا تھا۔ منتہا، آج آپ نے مجھے خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ منتہا اپنے ہاتھ کو دیکھتا وہ بزاحمی سا بولا تھا۔ کیوں چھپایا سچ؟ منتہا کیوں؟ اپنے ہاتھ کو اس نے پوری شدت سے گلاس پر مارا۔ یہ ایک طرح سے اس نے منتہا کو اور اپنے آپ کو، یعنی دونوں کو سزا دی تھی۔ سائیڈ ونڈو کے گلاس پر کریک ابھری اور غزان کے ہاتھ پر کٹ نمایاں ہوا تھا۔ خون کا ایک بڑا سا قطرہ زمین پر گر کر جذب ہوا اور اپنے ہاتھ کو دیکھ کر اسے یک گونا سکون محسوس ہوا، لیکن یہ تکلیف منتہا کو دی گئی تکلیف کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اس نے دوبارہ ہاتھ ونڈو پر مارا تھا۔ اس مرتبہ شیشہ چکنا چور ہوا تھا اور کانچ کے ٹکڑے ہاتھ میں دھسے تھے۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتا وہ منتہا سلطان کے دھوکے کو سوچتا رہ گیا۔ کوئی راہ آج غزان صدیقی کو سجائی نہیں دے رہی تھی۔ کام ہو گیا ہے شانی، پچھلے مین گیٹ پر، تو میرا انتظار کر، میں بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ فون کو کندھے اور سر کے درمیان دبوچے ایک بازو سے منتہا کو سنبھالے اس نے شانی کو ہدایت دی۔ ابھان کو اس نے جان بوجھ کر سمرین بیگم کے کمرے کی جانب بھیجا تھا۔ وہ جانتا تھا چند منٹوں میں واپس آ جائے گا، لیکن کیونکہ سمرین بیگم اس وقت گہری نیند میں ہوتی تھی، اس کے آنے سے پہلے ہی ہمدان کو منتہا لے کر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ منتہا کو سنبھالے وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ ادھر ادھر دیکھتا وہ پچھلے دروازے سے باہر نکلا اور منتہا کو مین گیٹ سے باہر لایا تھا۔ سیاہ کار گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے لٹا کر واپس اندر کی جانب آیا اور ایک پیپر منتہا کے کمرے میں موجود سائڈ ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔ عشق بددعا، قسط نمبر 60۔ ہادیہ مغل۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، لیکن غزان صدیقی کے لیے وقت تھم چکا تھا۔ اس ایک لمحے میں ہی تھم چکا تھا جب منتہا سلطان نے ہاں کہہ کر اس کا مان توڑا تھا۔ ہاتھ پر خون جم چکا تھا، کانچ کے ننھے ٹکڑے اب بھی ہاتھ میں دس کر اذیت رقم کر رہے تھے، لیکن آج غزان صدیقی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی پرواہ، سکون، چین، سب کچھ منتہا سلطان کے ایک جواب نے چرا دیا تھا۔ فون اس کا بند تھا۔ اس وقت وہ بس تنہا اذیت میں رہنا چاہتا تھا۔ اعتبار ٹوٹا تھا، لیکن کوئی عام بات نہیں تھی۔ صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی تھی، لیکن غزان صدیقی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے رات باہر ایسے تنہا سسکتے گزاری تھی۔ زندگی میں اہم شخص نے اسے رات سسکتے ہوئے گزارنے کے لیے تحفے کی صورت میں فراہم کی تھی۔
منتہا آپ کے دھوکے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، آج میں ہمیشہ کے لیے تنہا رہ گیا، اب شاید زندگی میں دوبارہ اعتبار نہ کر پاؤں۔ سگریٹ پھونکتے ہوئے آخر یہی سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتا وہ سر سیٹ کے پشت سے لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ سورج کی کرنوں نے اس کی آنکھوں پر اپنا تسلسل جمائے بھیانک خواب دیکھتا وہ یکدم نیند سے جاگا تھا۔ ابھان یک لخت اسے ایسا لگا جیسے ابھان مصیبت میں ہے، دل کی دھڑکن بھی واضح بڑھی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے اپنے حواس قائم کیے تھے۔ ابھان کسی مصیبت میں ہے میرا بیٹا، بیوی یکدم منہ سے نکلا، لیکن فوراً اس نے اپنے لب بیچے اور منتہا کا آخری لمحات کا چہرہ سامنے ابھرا۔ آنکھوں میں پھر شرمندگی نے گھیرا لیا، لیکن اس وقت اسے ابھان کی پرواہ تھی۔ ہاتھ پر درد کی ٹیسیں اٹھی، کانچ کے ٹکڑے اندر میں ہاتھ میں دھس کر ناسور بن کا باعث بن رہے تھے، لیکن غزان کو پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت اپنی متاع جان سے بڑھ کر اسے کچھ ضروری نہیں لگا تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ نہ جانے کیوں غزان نے دل الگ انداز میں دھڑکا۔ منتہا کی فکر یک لخت ذہن پر حاوی ہوئی۔ مجھے گھر جانا چاہیے، ہاں گھر جانا ہوگا۔ انگیشیا میں چابی گھما کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور گاڑی کا رخ گھر کی جانب موڑا۔ وٹ حمدان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ منتہا کو تم نے اغوا کرا لیا؟ لیکن کیوں؟ فون پر لائبہ زور سے چیخی۔ شٹ اپ، آہستہ بکواس کرو۔ حمدان کے جواب پر لائبہ کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ حمدان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے یہ حقیقت تمہیں اس لیے نہیں بتائی تھی کہ تم منتہا کی زندگی سے کھیلو، اسے واپس چھوڑ آؤ، ورنہ میں غزان کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ لائبہ کی دھمکی پر حمدان کا قہقہ گونجا۔ تمہیں لگتا ہے تم غزان بھائی کو بتاؤ گی اور غزان بھائی تمہارا یقین کریں گے؟ ناممکن۔ لائبہ بھائی اس وقت کسی کی بھی نہیں سننے والے، کیونکہ اس وقت وہ اپنی سو کولڈ بیوی کا سوگ منا رہے ہیں۔ اس وقت وہ کسی کو بھی نہیں ملیں گے، اگر مل بھی جائیں تو وہ کبھی تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ حمدان کے جواب پر لائبہ کا سانس حلق میں اٹکا۔ اب کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ کہیں میرے خلاف کوئی پلان تو نہیں بنا رہی ہو؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں تمہارے خلاف پلان بنا کر اپنے لیے نقصان دہ شے خریدوں۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ خیر، تمہیں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، وہاں دوپہر تک پہنچ جانا، اور ہاں دوبارہ کوئی چالاکی مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ لائبہ کو وارن کرتا وہ کال کٹ گیا تھا۔ لائبہ سن سی کھڑی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ شانی، اس کا دھیان رکھنا، شام تک واپس آؤں گا، ابھی میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ کیفے سے ناشتہ کر کے وہ واپس اسی جگہ آیا جہاں منتہا کو اس نے قید کر کے رکھا تھا۔ یار ایک بات بتا، تو نے لائبہ کو اس پلان میں شامل کیوں کیا؟ اگر اس نے کام بگاڑ دیا تو کیا کرے گا؟ غزان بھائی کو اگر بنک بھی لگ گئی تو نے منتہا بھابھی کو اغوا کیا ہے تو وہ تجھے اور مجھے جان سے مار دیں گے۔ شانی کا لہجہ تفکر سے بھرپور تھا۔ شانی، تو ساری عمر ڈرپوک ہی رہنا۔ حمدان کے ماتھے کی تیوری چڑھی۔ لائبہ اتنی پاگل نہیں ہے، وہ میرے خلاف جائے گی، اگر گئی تو وہ اپنا انجام اچھے سے جانتی ہے۔ اگر اس نے ذرا سی بھی غداری کرنے کی کوشش کی تو اسے ویسے ہی مار دوں گا جیسے میں نے اس کے باپ کو مارا ہے۔ ایک دھماکہ تھا جو حمدانی نے شانی پر کیا تھا۔ وٹ، یہ کیا کہہ رہے تو نے لائبہ کے باپ کو؟ شانی کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ ہاں، اس گھٹیا آدمی کو میں نے مارا۔ وہ شخص میرے بھائی کی لائف میں بہت گھس رہا تھا، خود کو ہمارا باپ سمجھ رہا تھا۔ اپنی اس 2 کی بیٹی کی شادی میرا یعنی حمدان صدیقی کے بھائی سے کروانا چاہتا تھا، پھر اس کا زندہ رہنا کیسے ممکن ہے؟ حمدان، تو پاگل ہے؟ شانی صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ حمدان نے ایک طنزیہ نظر شانی پر ڈالی۔ پاگل نہیں، کمینہ ہوں، بہت بڑا کمینہ، شاید تو بھول گیا ہے۔ دیکھ حمدان، بھابھی کو چھوڑ دے، دیکھ غزان بھائی یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گے۔ شانی نے ایک بار پھر سے سمجھانا ضروری سمجھا۔ بکواس بند کر شانی، اپنی اوقات نہ بھول۔ اس عورت کو بھابھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بس یہ 2 دن ہی میرے بھائی کی زندگی میں رہنے والی ہے۔ اس کی وجہ سے جتنی تباہی میری زندگی میں ہوئی ہے، دل کرتا ہے اسے بھی ویسے ہی تباہ برباد کر دوں۔ حمدان کے لہجے میں ایک آگ سی جلن تھی جس کی تپش شانی کو واضح محسوس ہوئی تھی۔ چل میں نکلتا ہوں، ہاں تیرے پر اعتبار کیا ہے، تو توڑ، اگر توڑا تو میں تجھے توڑ دوں گا۔ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالے اس نے اپنے لہجے سے شانی کو باور کروایا تھا۔ دیدی چلی گئی، دادا بھی نہیں آئے، دادو دیدی بلاؤ، دادو دیدی چلی گئی، دادا بھی نہیں آئے۔ بخار میں جلتا وہ بچہ اپنے ماں باپ کو پکار رہا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے سمرین بیگم منتہا اور غزان کے جھگڑے کو نہیں جان پائی تھیں، لیکن منتہا کا جانا ان کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب ابھان روتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ اس کے کمرے میں تلاشی لینے کے بعد ان کے ہاتھ جو پیپر لگا تھا، اس پیپر نے سمرین بیگم کے ہوش اڑا دیے تھے، یعنی غزان کو ساری حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ حمدان بھی نہ جانے کہاں چلا گیا۔ غزان کے نمبر پر وہ تقریباً 100 کالز اب تک کر چکی تھی، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہو پایا تھا۔
ہاتھ میں چابی گھماتا حمدان گھر میں داخل ہوا۔ ابھان کو وہ لانچ میں لے کر بیٹھی ہی تھی۔ ابھان روتا دیکھ کر وہ ٹھٹر گیا۔ ابھان کیا ہوا چاچو کی جان، کیوں رو رہے ہو؟ سمرین بیگم بھی حمدان کی آواز پر چونکی۔ حمدان کہاں چلے گئے تھے؟ اتنی کالز کی میں نے لیکن آپ نے ایک بھی ریسیو نہیں کی۔ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کی موم کتنی پریشان ہے؟ کہاں تھے آپ بولیں؟ سمرین بیگم سختی سے گویا ہوئی۔ ماما ابھان کو کیا ہوا؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ حمدان نے جواباً سوال کیا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ موم میں دوستوں کے ساتھ تھا۔ ابھان کو گود میں اٹھا کر اس نے اس کے پھولے ہوئے گال چومے اور اس کے بہتے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی ماما کہاں ہے؟ منتہا گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سمرین بیگم کے جواب پر وہ ٹھٹرا۔ وٹ، یہ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ گھر چھوڑ کر مگر کیوں؟ بھائی کہاں ہے؟ سب ٹھیک ہے موم؟ حمدان کا ناٹک شروع ہو چکا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے حمدان، غزان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ رات سے صبح ہو گئی، نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ منتہا بھی جا چکی ہے۔ سمرین بیگم روسی ہو گئی۔ بھائی کہاں ہے؟ غزان کی غیر حاضری کا سن کر حمدان بھی تفکر میں ڈوبا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ابھان کو دیکھو کیسے بخار میں جل رہا ہے۔ خدارا کچھ کرو، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ حمدان سمرین بیگم روتے ہوئے چیخی تھیں۔ ابھان بابا رہنے چاہیے، بابا چاہیے۔ حمدان نے ابھان کی جانب دیکھا۔ اس نے بے ساختہ ثابت میں سر ہلایا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے ابھی بابا کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ ابھان کو کندھے سے لگا کر حمدان نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ ماما بھابھی کس کے ساتھ گئی ہیں؟ چاچو آپ تے ساتھ۔ ابھان کے جواب پر حمدان بے ساختہ سٹپٹایا۔ سمرین بیگم شاید سن نہیں پائی تھیں۔ ابھان پاپا آنے والے ہیں، آپ آؤ میرے ساتھ۔ ابھان کو اپنے بازوؤں میں جھکڑے وہ ابھی اوپر کی جانب بھی بڑھا تھا کہ ابھان یکدم چیخا۔ ڈیڈا ڈیڈا روتا ہوا وہ حمدان کی گود میں مچلا۔ ابھان کی حالت دیکھ کر غزان کا دل گویا کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ تیزی سے آگے آ کر اس نے حمدان کی گود سے ابھان کو لیا اور اپنی بازوؤں میں جکڑا۔ ابھان نے بھی اپنی نرم گرم بازو غزان کے گرد حائل کیا اور سسکیاں بھرتے دیدا کو پکارا۔ غزان کے جلتے دل پر ہلکی سی جھڑی لگی تھی۔ ڈیڈا دیدی نہیں، نائٹ شے نہیں۔ غزان یکدم چونکا۔ سمرین بیگم بھی ہکی بکی غزان کی اجڑی حالت دیکھ رہی تھی۔ اس کا خون سے جمع ہاتھ، شرٹ پر خون کے داغ، بکھرے بال، بکھری الجھی داڑھی اس کی تباہی کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ غزان کہاں تھے آپ؟ اور یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ سمرین بیگم تیزی سے اس کے قریب آئیں اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جو ابھان کی پشت سہلا رہا تھا۔ موم میں ابھان کو سنبھال لوں گا، پھر بات کرتے ہیں، سپاٹ انداز میں کہہ کر وہ اوپر کی جانب بڑھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سمرین بیگم کا حکم ٹالا تھا۔ غزان منتہا جا چکی ہے۔ سمرین بیگم کے الفاظ نے گویا غزان صدیقی کے وجود پر ایک اور دھماکہ کیا۔ اس کے قدم بے ساختہ تھمے جسے غزان کو امید نہیں تھی منتہا اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ ڈیڈا دیدی چاچو ڈیڈا ابھان یکدم ابھان نے ڈال ہو کر غزان کی باہوں میں جھول گیا تھا۔ ابھان بیٹا کیا ہوا؟ غزان نے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ تیزی سے وہ اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ رکیں بھائی، میں بھی آتا ہوں۔ حمدان کے الفاظ سن کر اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ موم آپ آئیں۔ سمرین بیگم کو اشارہ کیے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ سمرین بیگم دوپٹہ ہلکا سا درست کرتی باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ پیچھے موجود حمدان گہری سوچ میں غرق ہوا۔ ابھان نے آخری مرتبہ اسے ہی جاتے دیکھا تھا اور وہی منظر اس کے ذہن میں نقش ہو چکا تھا اور یہی نقش حمدان کے لیے نقصان کا باعث بن رہا تھا۔ غزان میری بات سنو، مجھے بتاؤ تم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے؟ خدارا بتاؤ مجھے۔ ہاسپٹل میں بھی سمرین بیگم نے اس سے سوال کرتی رہیں لیکن وہ اسپٹ سا بس ابھان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ اسے اپنے ہاتھ پر بینڈیج بھی اس نے زبردستی کروائی تھی۔ ابھان کو گھر لا کر بھی غزان کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ اس وقت سمرین بیگم خاموش رہیں لیکن گھر آ کر پھٹ پڑی تھیں۔ حمدان بھی لانچ میں موجود یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ موم آپ بتائیں پہلے کہ منتہا کہاں گئی ہے؟ یہ ایک سوال تھا جو غزان نے ان سے پوچھا۔ سمرین بیگم نے حیرت سے غزان کی جانب دیکھا۔ کچھ سوچ کر وہ بیگ کی جانب بڑھیں اور اس میں سے ایک پیپر غزان کی جانب بڑھایا۔ غزان نے سپٹ انداز میں وہ پرچہ تھاما تھا۔ بظاہر پرسکون غزان صدیقی اندر سے دہل رہا تھا کہ منتہا سلطان نے گہرا فیصلہ نہ کر دیا ہو۔ تیزی سے اس نے پیپر اوپن کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا غزان کے پیپر پر پکڑ کمزور ہوتی گئی۔ غزان میں جانتی تھی آپ میرا یقین نہیں کریں گے، اس لیے میں نے اس حقیقت کو آپ سے چھپایا۔ جانتی ہوں آپ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں جو عورت کے دامن پر ذرا سا داغ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں میں حاشر علی حمدانی کے نکاح میں تھی، اس سے محبت کرتی تھی لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ نے تھپڑ مار کر ثابت کر دیا آپ بھی انہی مردوں میں سے ہیں جو پاؤں کی دھول سمجھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے میرا یہاں سے جانا ہی ٹھیک ہے۔ ابھان کو میں آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ آج غزان کو لگا تھا چھن سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا ہے، یعنی منتہا کو اس پر ذرا اعتبار نہیں تھا۔ ایک طرف غزان کو یہ لیٹر جھوٹ بھی لگ رہا تھا، اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ منتہا ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس پیپر پر لکھے الفاظ چیخ چیخ کر سچائی بیان کر رہے تھے۔ منتہا
غزان منتہا پہلے کسی کے نکاح میں تھی، میں یہ حقیقت جانتی تھی۔ سمرین بیگم کے انکشاف نے غزان پر ایک اور بم پھوڑا۔ جھٹکے سے اس نے اپنی موم کو جانب دیکھا۔ موم آپ بھی؟ وہ صدمے سے چور آواز میں وہ بس یہی کہہ پایا تھا۔ ہاں غزان، میں نے سچائی تم سے چھپائی، تم سے حقیقت۔ اس میں منتہا کا کوئی قصور نہیں، وہ بے گناہ ہے، اسے ہم نے قسم میں باندھا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی لیکن ہم نے اسے روک دیا کیونکہ تم نے آج کیا ہے۔ اگر منتہا تمہیں بتاتی تو نہ جانے تم اس کے ساتھ کیا کرتے۔ تمہاری شدت پسندی نے میں اچھی طرح واقف تھی۔ تم نے جیسے آج اس پر ہاتھ اٹھایا نہ، مجھے امید نہیں تھی تم کبھی تم یہ حرکت کرو گے۔ جیسا تمہارے بابا تھے ویسے ہی تم ثابت ہوئے، وہ بھی کم ظرف تھے اور تم بھی کم ظرف ہو۔ غزان نے ایک درد بھری نظر سمرین بیگم پر ڈالی۔ غزان کا آج مان عزت گویا سب ختم ہوا تھا، یعنی اس کی ماں اسے کم ظرف گھٹیا سمجھتی رہی۔ غزان، منتہا بے قصور ہے، اسے معاف کر دو، اسے واپس لے آؤ، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ہمدان کو اس وقت ساری گیم الٹی ہوتی نظر آئی، یعنی سمرین بیگم پہلے سے ہی اس حقیقت کو جانتی تھی۔ موم، آپ نے بھی بھائی سے حقیقت چھپائی؟ چلیں بھابھی تو غیر تھیں، آپ تو موم ہیں، آپ نے بھی اتنے سال حقیقت پر پردہ ڈال کر رکھا۔ ہمدان نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ ابھان کو کاؤچ پر سے اٹھا کر وہ تیزی سے اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہمدان بھی ایک نظر سمرین بیگم کی جانب ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بے ہوشی کسی حالت میں موجود منتہا کو وہ ہوش دلوانا چاہ رہی تھی، لیکن ہمدان نے اسے ڈوز ہی اتنی گہری دی تھی کہ اس کا ہوش میں آنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کچھ بھی کر کے منتہا کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ ہمدان کے آنے سے پہلے اسے منتہا کو یہاں سے لے کر نکلنا تھا۔ شانی کو باتوں میں لگا کر ہی وہ اندر آئی تھی۔ یکدم لائبہ کا سانس حلق میں اٹکا۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ موڑا۔ ہمدان، مجھے پتا تھا تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گی۔ بازو کو جھکڑ کر اس نے قہر آلودہ آنکھوں سے لائبہ کو دیکھا۔ ہمدان، تم مجھے غلط مت سمجھنا، وہ دیکھو، اسے چھوڑ دو۔ میں نے وہ حقیقت تمہیں اس لیے نہیں بتائی تھی کہ تم منتہا کے ساتھ اتنا برا کرو۔ دیکھو، میں تمہیں دوبارہ کہہ رہی ہوں، ورنہ میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گی۔ 1 سال پہلے اس کی ملاقات انگلینڈ میں ہوئی تھی، جہاں لائبہ نے اس کو حقیقت بتا کر اس طرح حیران کیا تھا۔ دوسری جانب شیطانی پلان بھی ہمدان کے دماغ میں ترتیب دیا تھا۔ اس وقت سچائی بتا کر آج وہ منتہا کو بچانا چاہ رہی تھی۔ بننا چاہتی ہو؟ ہمدان نے آئیبرو اچک کر کمر کے گرد گن رکھی۔ لائبہ کا سانس حلق میں اٹکا۔ دیکھو ہمدان، میں تمہارا بھلا چاہ رہی ہوں، میرا بھلا کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے لیے اکیلا کافی ہوں۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو نکلو یہاں سے، ورنہ ایسی جگہ گاڑوں گا کہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ اس کی دھمکی لائبہ کے ہوش اڑا گئی تھی۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو، جینا ہے یا پھر؟ بات ادھوری چھوڑی اس نے اوپر کی جانب اشارہ کیا۔ لائبہ کا سر نفی میں ہلا۔ چلو نکلو یہاں سے، اور ہاں سیدھا اپنے آفس جانا، میرے آدمیوں کی نظر تم پر ہے۔ بازو سے اسے باہر کی جانب دھکیل کر اس نے منتہا کے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا اور لائبہ کو لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ چلو شاباش، نکلو، جلدی سے نکلو۔ گاڑی میں اسے بٹھا کر وہ بچوں کی طرف پرچاتا اسے گاڑی وہاں سے لے جانے کا اشارہ دیا۔ لائبہ ایک سہمی سی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے گاڑی لے کر نکلتی چلی گئی۔ تم بھی اپنے باپ جیسے کم ظرف نکلے۔ یہ الفاظ قریباً 100 بار تو غزان صدیقی کے دل پر وار کر چکے تھے۔ ابان کی پیٹھ تھپتھپاتا وہ بس اس نقطے پر رکا تھا۔ 5 سالہ وفا، محبت، عزت، اعتبار دے کر آج وہ کم ظرف انسان ثابت ہو گیا تھا، یعنی وہ محبت دے کر محبت کی توہین کرتا رہا تھا۔ خالی کمرہ اس وقت اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ سائڈ پر پڑا منتہا کا موبائل اس کا منہ چڑھا رہا تھا، یعنی وہ جاتے جاتے کوئی ایک چیز بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی، یعنی جاتے جاتے وہ اپنی نفرت اچھی طرح سے نبھا گئی تھی۔ منتہا، ایک موقع تو دیا ہوتا، ایسے کون کرتا ہے؟ کیا میری محبت نے آپ کو ذرا سا بھی مان نہیں دیا تھا جو آپ مجھ پر ایسے الزام لگا گئیں؟ غزان صدیقی کو یہ چند الفاظ اور وہ لیٹر ایسی گہری چپ دے گئے تھے کہ اب شاید وہ کبھی دل سے بول ہی نہیں پاتا تھا۔ اس کی اپنی ماں نے جب اسے اتنا غلط سمجھتی رہی تھی تو باقیوں سے وہ کیا امید رکھتا؟ سائیڈ پر رکھا اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اسکرین پر لائبہ خان کا نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ فون کو ایک نظر دیکھ کر وہ سیکرٹ لائٹر لیے بیلکنی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔